मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। बिरादरान मोहतरम, आगाज़ गुफ्तगू से कबल कमाल अक़ीदत और जज्बा एहतराम के साथ आइए हम और आप मिलकर हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सैयद आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाब मुहम्मद अरबी अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सआदतें हासिल करें। और पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूलल्लाह उन्जुर हालना या नबी अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बैरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना इश्कालना। हज़रात गिरामी वक़ार, मरकज़ अहले सुन्नत जामिया अनवारुल उलूम के सालाना जलसा दस्तरबंदी के मौके पे अज़ीम शान रहमत कॉन्फ्रेंस के अंदर आने वाले दूर और नज़दीक के तमाम तर अहबाब और जुमला बुजुर्गान दीन, हमारे दोस्त, और यहाँ उलमाए किराम का जम्मे गफ़ीर है। और अगर इन सब का तारुफ करवाया जाए तो इसके लिए मुझे 1.5 घंटे की तकरीर करनी पड़ेगी। और जितने उलमाए किराम यहाँ पे मौजूद हैं, और एक बात मैं आपसे ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि ये जितने उलमा हैं, मैं जो भी तकरीर करूंगा वो इनको सब कुछ पता है। ये उलमाए किराम सिर्फ अगर तकरीर सुन लेना ये उनका, और उसके बाद उसे पास कर दें, तो ये उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है और ये उनका बड़ापन है। अब आप हजरात से मुझे चंद एक बातें आप हजरात के गोश गुजार करनी है। और मुझे बहुत अच्छे तरीके से इस बात का भी एहसास है कि इस वक्त दिन के 2:30 बज चुके हैं। इस वक्त आपको अशद ज़रूरत होती है ज़ोहराने की, और उसके बाद बहुत से लोगों की शायद बिरयानी की तरफ भी नज़र होगी। और मैं मुकम्मल वसूख के साथ कहता हूँ कि जामिया अनवारुल उलूम ने इसका भरपूर इंतज़ाम भी किया है। मेरी तकरीर के बाद इंशाअल्लाह ताला उस अहम नियामत के साथ भी आपकी मुलाकात होने वाली है। अब मुझे चंद बातें आप हज़रात के गोश गुजार करनी हैं, लेकिन मेरी आदत यह है कि मैं ढीले मजमे में, सोए हुए मजमे में बोल नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है। अब आप हज़रात कितना जिंदा दिली का सबूत देंगे, और उसी हिसाब से थोड़ी देर में आप हज़रात के सामने मैं गुफ्तगू रहूँगा। दुआ कीजिए अल्लाह पाक हक कहने, हक सुनने और हक के ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी क़द्र, रब्बे कुद्दूस कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। और ये उलमा यहाँ पे जानते हैं। अब इनके सामने मैं क्या इल्मी गुफ्तगू करूँ, लेकिन बहरहाल कुछ बातें मैं कर दूँ ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। ये यहाँ पे जो इस्तिफ़ाम है ना, ये इस्तिफ़ाम इनकारी है। मतलब ये है कि वो लोग जो इल्म वाले हैं और वो जो इल्म वाले नहीं हैं, रब ताला फरमाता है ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। यानी इन दोनों के दरमियान बड़ा फ़र्क अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। वो फर्क क्या है? कुरान हकीम के दूसरे मकाम पे रब्बे कुद्दूस इरशाद फरमाता है कि इन्नमा यख्शुल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। रूए जमीन पर अल्लाह ताला का सबसे ज्यादा खौफ, खशियत रब्बानी, खौफ इलाही अगर किसी सीने के अंदर मौजूद है, वो सीना उलमाए किराम का है। उलमाए किराम के सीने के अंदर अल्लाह का ज्यादा खौफ है। हज़रात गिरामी क़द्र, यानी ये वो उलमा की जमात है कि जिनकी तारीफ अर्श का रब फरमा रहा है, जिनकी फजीलत और अज़मत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर बयान फरमाई है। और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़क़ीहुन वाहिद अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ आबिदीन। कि देखिए, अब इस वक्त आप देखिए हमारे माशरे और समाज के अंदर एक मुहलिक बीमारी का नाम और एक मुहलिक बीमारी शुरू हो गई है, और वो मुहलिक बीमारी है साईं गिरी। वो मुहलिक बीमारी है साईं गिरी। एक है हकीकी मानों में जो साईं होता है, जो हकीकी मानों में साईं उसको कहा जाता है कि जो खुदाए कुद्दूस की मोहब्बत के अंदर वो दुनिया को छोड़ देता है, महल्लात को ठोकर मार देता है, वो तख्त व ताज को छोड़ देता है, वो अपने अजीज व अकरबा को छोड़ देता है। उसके दिल के अंदर मोहब्बत होती है तो सिर्फ खुदाए कुद्दूस की मोहब्बत होती है। ऐसा जो भी साईं हो, वो साईं मीरा बाबा हो या साईं इलाही बख्श हो, वो हमारे सर का ताज भी है, आंख का नूर भी है, दिल का सुरूर भी है।
حضرات گرامی، اور ایک سائن اور بھی ہے، اب اس کو میں باب تفاول کے اندر اگر لے جاؤں تو وہ زبردستی کے جو سائن بن جاتے ہیں، یعنی جو 6 مہینے کا تک منہ نہ دھوئے لوگ اس کو سائن سمجھتے ہیں، جو سوٹا ہاتھ میں لے لے لوگ اسے سائن سمجھتے ہیں، جو 5-6 گھنگرو باندھ لے لوگ اسے سائن سمجھتے ہیں، جو تسبیح گلے میں ڈال لے لوگ اسے سائن سمجھتے ہیں۔ ارے سائن تسبیح پہننے کا نام نہیں، سوٹا لینے کا نام نہیں، لوگوں کو گالیاں دینے کا نام نہیں، محبت الہی کے سمندر میں غرق ہونے کا نام صحیح ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ٹیم اہل سنت۔ حضرات گرامی وقار، اور عابد اسے کہا جاتا ہے جو رات کو عبادت کرتا ہے، جو دن کو روزہ رکھتا ہے، جو تسبیح و تہلیل سے کام لیتا ہے، جو اللہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، ایک جانب، ایک مقام، ایک میدان، ایک معاشرے، ایک سماج، ایک سوسائٹی، ایک علاقے کے اندر اگر 1000 عابد ہوگا، جو تسبیح کرنے والا، تہلیل کرنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، تعویذ دینے والا، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا، رہبری کرنے والا، لوگوں کا جمگٹھا بھی اس کے پاس موجود ہوگا، عابد کے پاس۔ اس کے باوجود آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیہم واحد، ایک طرف اگر حافظ سکندر موجود ہیں، ایک طرف مفتی شبیر موجود ہیں، تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں یہ ایک عالم دین، ایک عالم دین شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ 1000 عابد کو، 1000 عابد سے شیطان اتنا نہیں ڈرتا ہے جتنا ایک عالم دین سے ڈرا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگو عالم بنو، عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بنو، طالب علم نہیں بن سکتے تو علماء کی بات سننے والا بنو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو علماء سے محبت کرنے والا بنو۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں ولا تکن الخامس، 5واں مت بننا۔ یہ 5واں کیا بلا ہے؟ یعنی علماء کی غیبت کرنے والے، علماء کی چغلی کرنے والے، علماء کے خلاف برب گنڈا کرنے والے، دکانوں میں ان کی باتیں کرنے والے، مارکیٹ میں ان کے خلاف باتیں کرنے والے، ان کے خلاف محاذاری کرنے والے، ان کی امامت کے اوپر طعن و تشریح کرنے والے، اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے، یہ ایسا مت بننا، جو ایسا بن جائے گا آقا نے فرمایا وہ ہلاک ہو کر کے رہے گا۔ حضرات گرامی وقار، اب اگر حدیث مبارکہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان علماء کی کیا فضیلت اور کیا شان بیان فرمائی ہے۔ یہ علماء آقا فرماتے ہیں کہ یہ زمین کا سورج ہے، جس طریقے سے سورج نکلتا ہے اندھیرا دور ہو جاتا ہے اور ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، اسی طریقے سے جس گھر کے اندر عالم ہوگا اس گھر کے اندر روشنی ہوگی، جس سماج میں عالم ہوگا اس سماج میں روشنی ہوگی، جس سوسائٹی میں عالم ہوگا اس سوسائٹی میں روشنی ہوگی، جس پنچایت میں عالم ہوگا اس پنچایت میں روشنی ہوگی، جس شہر کے اندر عالم ہوگا اس شہر کے اندر روشنی ہوگی۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے اب اس سے مفہوم کیا نکلتا ہے کہ وہ شہر اندھیرے کے اندر ڈوبا ہوا ہے، جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہے، جہاں پہ عالم دین نہیں ہے، جہاں پہ عالم دین نہیں ہے وہ بستی ڈوبی ہے جہالت میں، جہاں پہ عالم دین نہیں ہے وہ گاؤں ویران ہے، جہاں عالم دین نہیں ہے وہ محلہ ویران ہے، جہاں عالم دین نہیں ہے۔ حضرات گرامی وقار، اگر بستیوں کو آباد کرنا ہے، علماء کرام کو کثرت کے ساتھ اپنے ہاں ان کا تقرر کرو، جب علم عام ہوگا اللہ جہالت دور کرے گا، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی یونیورسٹیوں کے ہم سے سوال کرتے ہیں، اور جو شر پسندوں کی حکومت میں اس سوال کو اٹھاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ نے قوم کو کیا دیا ہے۔ ان مدرسوں کی تھوڑی سی میں تاریخ بتا کر کے پھر بتاؤں گا کہ مدارس نے قوم کو کیا دیا ہے، پھر انوار علوم کے اندر انشاءاللہ تعالی میری گفتگو ختم ہوگی۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا، یہ مدرسہ یہ آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ مدرسہ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے، یہ مدرسہ وہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تلاوت، ان لوگوں کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور لوگوں کو صاف و ستھرا کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و سنت کی تعلیم حضور دیتے ہیں۔ یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھاتے ہیں، حدیث سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، اور آقا خود ارشاد فرماتے ہیں بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم، پڑھانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔
اب اللہ نے معلم بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ یہ علماء کرام ہیں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج دنیا کہتی ہے یہ IAS آفیسر ہو گیا بہت بڑا ہے، یہ IPS ہو گیا بہت بڑا ہے، یہ KS ہو گیا بہت بڑا ہے، اور یہ پروفیسر بن گیا بہت بڑا ہے، یہ ڈاکٹر بن گیا بہت بڑا ہے۔ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، واقعہ ہی دنیاوی طور پہ یہ وہ عہدہ ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں IPS کی IPSC اس ٹائم تک چلے گی جب تک وہ ریٹائر ہوتا، IAS کو اس وقت تک IAS کہا جائے گا جب تک وہ ریٹائر ہوتا۔ ڈاکٹروں کو ہم نے گلیوں کے اندر گھومتے دیکھا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن وارے عالم دین تو وہ عالم ہے کہ جب تیرے سر کے اوپر دستار رکھ دی جاتی ہے تو عالم بن کے حضور کا نائب بنتا ہے۔ تو یہ سمندر کے اندر مچھلیاں ہوں، یہ بلو کے اندر چونٹیاں ہوں، یہ ہوا کے اندر پرندہ ہوں، تیری مغفرت و بخشش اور بلندی درجات کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اب یہ جتنے بھی مکتب پڑھانے والے، یہ مدرسے کے معلمین، آپ حضرات سے تھوڑی توجہ اور ایک حدیث آپ حضرات تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے ابھی عرض کیا کتنا بڑا عہدہ ہو، ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ ہم نے MP کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے MLAs کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے MLC لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے بڑے بڑے افسروں کو دیکھا ہے کہ جس وقت وہ ادھر سے آئے لوگ راستہ بدل کر کے نکل گئے، لیکن وارے عالم یہ جب عالم دین بن جاتا ہے بس اس کا صرف عالم دین بننا ہے، اس کے بعد یہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا ہے۔ عالم کبھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ عالم کا کام کیا ہے؟ حق کہنا عالم کا کام، سچ کہنا عالم کا کام، حدیث پڑھانا عالم کا کام، تفسیر پڑھانا عالم کا کام، فقہ پڑھانا عالم کا کام ہے۔ اور یہ عالم دین وہ ہے جو لوگوں کی رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور یہ رہبر رہنمائی کب تک کرے گا عالم؟ اب سٹیج کا تھوڑا سمرتھن چاہیے۔ یہ جو آپ پڑھائیں گے یہ کب تک پڑھائیں گے؟ جامعہ انوار علوم میں مفتی شبیر صاحب پڑھائیں گے کب تک؟ انشاءاللہ۔ یہ ابھی داڑھی کالی ہے، اس کے بعد تھوڑی کالی اور تھوڑی سفید میری طرح ہوگی، اس کے بعد پوری سفید ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آخری ٹائم تک یہ مسند کے اوپر بیٹھے بھی رہیں گے، قوم کو سیراب کرتے بھی رہیں گے۔ دنیا میں بھی ریٹائرمنٹ نہیں ہے۔ آگے سنو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو جنت عطا فرمائے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے، ہم جیسے نکموں کو بھی دے دے وہ۔ اب جنت کے اندر کوئی IAS نہیں، کوئی IPS نہیں، کوئی KS نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی ماسٹر نہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر وہاں اس لیے نہیں ہوں گے کہ بیماریاں ہی نہیں۔ IPS IAS اس لیے نہیں کہ وہاں کا نظام ان کے ہاتھ میں نہیں، وہ نظام کسی اور کے دست قدرت میں ہے۔ اب وہاں پہ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جنت کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ جنت کے اندر بڑی نعمتیں ہیں نا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، کسی آنکھ نے اس طرح کی نعمتیں دیکھی نہیں، کسی کان نے اس طرح کی نعمتیں سنی نہیں، وہ نعمتیں جنت کے اندر ہوں گی۔ اب اس جنت کے اندر آپ پہنچیں گے تو اس جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت کون سی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ بولو کس کی دیدار؟ کس کا دیدار؟ اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہر جمعے کو ہوگا، جنتیوں کو ہوگا۔ اب یہاں بھی اختلاف ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیسے ہوگا؟ کیونکہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو مجھے سب سے اچھا جواب ان علماء کا ملا جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، صبر کرو، جب دیکھیں گے بتا دیں گے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ جب دیکھیں گے بتا دیں گے کیسے دیدار ہوتا ہے، بس یہ حق ہے کہ ہم اللہ کا دیدار کریں گے۔ اب جب اللہ کا دیدار ہوگا نا، رب قدوس ارشاد فرمائے گا، آئے ہائے، توجہ ہے، بیدار ہیں، رب فرمائے گا جنتیوں کون سی نعمت چاہیے؟ جنتی چپ۔ کون سی نعمت چاہیے؟ کون؟ یعنی دنیا کا ڈاکٹر چپ، انجینئر چپ، IPS چپ، IAS چپ، KS چپ، مستری بھی چپ، مزدور بھی چپ، مسافر بھی چپ، اور تاجر بھی چپ، سیٹھ بھی چپ، مالدار بھی چپ۔ جس وقت سارے کے سارے چپ ہوں گے، یا اللہ جنت میں ساری نعمتیں کیا مانگیں؟ اس وقت مسند کے اوپر مفتی شبیر صاحب بیٹھے ہوں گے، اس مسند کے اوپر حافظ سکندر صاحب، مفتی سکندر صاحب بیٹھے ہوں گے،
اس مسند کے اوپر یہ ہمارے جتنے علماء اسٹیج کے اوپر یہ چمکتے چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ارے واہ، یہ وہ مسند ہے جو جامعہ انوار العلوم کے اندر بھی، رضویہ سلطانیہ کے اندر بھی، حسینیہ جیلانیہ کے اندر بھی، یہ وہ مسند ہے جو دنیا کے اندر بھی سجے گی، یہ وہ مسجد ہے جو جنت کے اندر بھی سج کر کے رہے گی۔ یہ علماء اور یہ بات یاد رکھیے، یہ دنیا ہے کیا؟ آقا فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین 60 الی 70 کما قال علیہ السلام، کہ میری امت کی عمریں عام طور پہ 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہوں گی۔ اور پھر دنیا کو جب کسی کو کرسی مل جاتی ہے، ایم پی کی کرسی 5 سال، ایم ایل اے کی کرسی 5 سال، اور اس کے علاوہ جو آئی پی ایس آئی اے ایس کی کرسی کتنے سال جی؟ اب مجھے تو پتہ نہیں، 20 سال 30 سال عمر کے حساب سے، اب ریٹائرمنٹ تک ان کی کرسی۔ لیکن وار عالم دین تو دنیا کے اندر بھی مسند کے اوپر تھا، تو وہاں فتویٰ دیتا تھا، لوگوں کی رہبری کرتا تھا اور رہنمائی کرتا تھا۔ جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسے مسند بھی دے گا، اسے کرسی بھی دے گا، اور جس وقت ارشاد فرمائے گا میرے بندوں مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، تو یہ سارے لوگ ان مفتیوں کے پاس آئیں گے۔ جنت کے اندر ان مفتیوں کے پاس آئیں گے، علماء کے پاس آئیں گے، اور آ کر کے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش پہ ہے، اب ہم کیا مانیں؟ تو یہ حافظ سکندر صاحب، یہ ہمارے علماء کرام وہ جنت کے اندر بھی لوگوں کی رہنمائی کریں گے، وہاں بھی ان کا پروٹوکول اللہ نے محفوظ رکھا۔ حضرات گرامی وقار، اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں عالم بنو۔ اور پھر میں اگلی بات آپ سے عرض کروں گا، لوگ کہتے ہیں جی دیکھو مدارس قوم کو کیا دیا ہے، اور یہ مدرسہ کب قائم ہوا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں مجھے معلم بنا کر کے بھیجا۔ آقا کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے اندر حضور علیہ السلام جس وقت تشریف لے گئے، سب سے پہلے جو آقا کریم علیہ السلام نے تعمیر کی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا دیکھیے آج ہماری قوم کا مزاج کیا ہے، آج ہماری قوم کا معیار کیا ہے، آج ہماری قوم کی سوچ کیا ہے، آج ہماری قوم کی فکر کیا ہے، آج ہماری قوم کی پریارٹی کیا ہے، آج ہماری قوم کی ترجیحی بنیادیں کیا ہیں، آج ہماری قوم کی ترجیحات کیا ہیں۔ تو آپ کسی بھی ان سارے لوگوں کا آپ انٹرویو لیجئے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، آپ اس مبارک محفل کے اندر تشریف لائے، لیکن عام لوگوں سے آپ پوچھئے تو وہ یہی کہے گا کہ بہترین مکان بن جائے، یہ میری ترجیحات کے اندر شادی ہو جائے، ترجیحات کے اندر بچے ہو جائیں، ترجیحات کے اندر بینک بیلنس ہو جائے، ترجیحات کے اندر نوکری مل جائے، ترجیحات کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنا وطن چھوڑ کر کے گئے تھے، اپنا کاروبار چھوڑ کر کے گئے تھے، اپنی پراپرٹی چھوڑ کر کے گئے تھے، اپنا گھر چھوڑ کر کے گئے تھے، وطن معلوف چھوڑ کر کے گئے تھے، اور شہر مدینہ میں حضور علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو تاریخ یہ بتاتی ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہاں جانثار موجود ہیں، ایک اشارے کے اوپر جان قربان کرنے والے موجود ہیں، حضور علیہ السلام کی خاطر سب کچھ قربان کرنے والے موجود ہیں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے آقا اگر چاہتے پہلے اپنی پراپرٹی بنا سکتے تھے، آقا چاہتے اپنا محل بنا سکتے تھے، آقا چاہتے باغات کا انتظام کر سکتے تھے، آقا چاہتے تجارت کا انتظام کر سکتے تھے، لیکن میں تاریخ یہ بتاتی ہے اور تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ گئے نہ حضور نے پراپرٹی بنائی ہے، نہ حضور نے دکان کھولی ہے، نہ نبی پاک علیہ السلام نے محل بنایا ہے، مدینہ منورہ سب سے پہلے جا کر کے آقا کریم علیہ السلام نے جو تعمیر کی ہے اللہ کے گھر کی مسجد کی تعمیر کی ہے، مسجد کی تعمیر کی ہے۔ بھائی اتنا ہی کافی، کیونکہ ہماری قوم کو الحمدللہ مساجد کا احترام بھی اہتمام بھی ہے۔ مسجد کے اندر کیا ہونا چاہیے جی؟ ماربل ہونا چاہیے۔ مسجد کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ مینار ہونا چاہیے۔ مسجد کے اندر جناب بہت اعلیٰ قسم کی فانوس ہونی چاہیے۔ مسجد کے اندر چٹائیاں نہیں، آپ قالینیں ہونی چاہیے۔ لیکن مسجد کے اندر امام کیسا ہونا چاہیے؟ بھائی امام تو المونیم کا ہونا چاہیے یا پلاسٹک کا ہونا چاہیے؟ یہ ہے ہماری قوم کی سوچ۔ ماربل لگا دیں گے، امام کیسا ہونا چاہیے؟ المونیم کا ہو، جو نہ کھائے نہ پیے نہ رہے، نہ اس کی کوئی ضروریات ہیں، نہ اس کے بیوی ہیں، نہ اس کے بچے ہیں۔ بھائی قوم مل کر کے دعا کرو یا اللہ جبریل امین کو بھیج دے ہماری مشکلیں دور ہو جائیں۔ لیکن رب کا بھی جواب ہوگا نا، مینار تم بناتے ہو، گنبد تم بناتے ہو، ماربل تم لگاتے ہو، کروڑوں تم خرچ کرتے ہو، نالائق کہیں کے امام کو تنخواہ کیوں نہیں دے سکتے ہو؟ بہت اچھے۔
یہ ادھر سے تھوڑی آواز آئی، ادھر سے بالکل نہیں آئی۔ میں یاد کر رہا ہوں حضرات گرامی وقار، کوئی تلخ باتیں کہہ جاؤں گا مجھے معاف کر دینا، لیکن میں اپنی طبیعت اور اپنے مزاج سے مجبور بھی ہوں۔ اگلی بات میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں حضرات گرامی، اور یہ جتنے علماء ہیں نا، جتنے ائمہ ہیں، جتنے بھی صحیح العقیدہ امام ہیں، ان کے ولی ہونے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ قوم نے جو ان کی حالت کیا یہ ولیوں کی ہوتی ہے۔ ان کے ولی ہونے میں مجھے کوئی شک نہیں، اس لیے کہ ولی اسے کہتے ہیں جو دنیا چھوڑ دے، اور یہ ہمارے ائمہ وہ ہیں کہ قوم نے جن سے دنیا چھڑوا دی ہے۔ لیکن جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ تو ایک دکھتے دل کی بات ہے، میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں امام کے ولی ہونے میں مجھے تو کوئی شک نہیں۔ کیوں شک نہیں؟ ایک عابد ہے جی، وہ نماز پڑھے گا، صبح کو اٹھے گا، تہجد ادا کرے گا ایک نماز، پھر فجر پڑھے گا دوسری، اس کے بعد چاشت پڑھے گا تیسری، اس کے بعد ظہر پڑھے گا چوتھی، عصر پڑھے گا پانچویں، مغرب پڑھے گا چھٹی، اوابین پڑھے گا ساتویں، عشاء پڑھے گا آٹھویں۔ 8 سے زیادہ تو نہیں پڑھ سکتا نا، بولو 8 ہی نمازیں پڑھے گا نا۔ کتنا بڑا عابد و زاہد ہو، 8 نمازیں پڑھے گا، 8 نمازوں کا اسے ثواب ملے گا۔ لیکن وارے عالم دین، وارے حافظ قرآن، وارے امام، جب یہی امام مصلی امامت کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اس کے پیچھے 100 آدمی، 200 آدمی، 400 آدمی، 1000، 2000، 4000 اور 4000، 5000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ جتنا ثواب عطا فرماتا ہے اتنا ثواب اللہ تعالیٰ امام کو عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ امام کو عطا فرماتا ہے۔ پھر امام کے ولی ہونے میں جس کے نامہ اعمال کے اندر یہ کروڑوں نمازیں ہوں، جس کے نامہ اعمال کے اندر یہ کروڑوں تسبیحات ہوں، اس کے ولی ہونے کے اندر کیا شک ہے؟ لیکن اب یہ ائمہ حضرات جو ہے نا، ان کی بڑی کمزوری یہ ہے کہ ان کو فراڈ نہیں آتا۔ الٹے سیدھے تعویذ لکھو، لوگوں کو خوابنامے گڑ کر کے سناؤ، اور ان اماموں کے پاس اگر حافظ سکندر صاحب کے پاس کوئی بندہ آئے گا نا اور آ کر کے کہے گا حضرت بڑی مجبوری ہو گئی ہے، آپ کیا کریں؟ حافظ سکندر صاحب کہیں گے حدیث شریف میں آیا ہے جس وقت موجوں کی طرح بلائیں آ جائیں نا اور بارشوں کی طرح وبائیں آ جائیں نا، تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 2 کام کرو، ایک صدقہ دو، ایک دعا کرو۔ صدقہ دو اور، لیکن ہماری قوم وہ ہے نہ ان کو صدقہ سمجھ میں آتا ہے نہ ان کو دعا سمجھ میں آتی ہے۔ وہیں جس وقت جعلی قسم کا پیر ہوگا نا، فراڈی قسم کا سائیں ہوگا، اس کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا جناب والا ہو یہ تو بڑا مشکل ہو گیا، اچھا یہ ہو گیا ہے، مصیبت آنے والی ہے، لال کپڑا لاؤ، کالا دھاگا لو، 3 سوئیاں لاؤ، 6 پا ماؤں لاؤ، اور اس کے بعد دیسی مرغا لاؤ، اس کے اندر چٹا بال کوئی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد کیا کرو، اس کو پھر بالکل اپنے علاقے سے باہر نکلو، وہاں جا کے دریا کے پاس جانا، یا اس کے بعد کسی کے پاس جانا، یا کٹھے میں جانا، اور جا کر کے وہاں بنانا، اور بنانے کے بعد خود ہی کھانا، کسی دوسرے کو نہیں دینا، اور جس وقت کھا کھا کر تمہارا پیٹ پھٹنے والا ہو اٹھا کر کے پانی میں ڈال دینا باقی۔ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے، یہ حضور کے دین کے ساتھ بغاوت نہیں تو اور کیا ہے، یہ نبی کی شریعت کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔ ہمارے نبی وہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر حضور تشریف لائے ہیں، اور لانے کے بعد دیکھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا ام المومنین کے گھر کے اندر نیچے فرش کے اوپر پڑا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس ٹکڑے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اسے صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد اسے تناول فرمایا، اور ارشاد فرمایا عائشہ یہ رزق ہے، اس کی قدر کرو، جس قوم سے رزق ایک بار چلا جاتا ہے لوٹ کے واپس نہیں آتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو نبی یہ برداشت نہیں فرماتے کہ روٹی کا ایک ٹکڑا ضائع ہو جاؤ، فرش سے اٹھا کر کے اسے تناول فرماتے ہیں، وہ اتنا میٹیریل کٹھے اور کسی کے اندر ڈالنے کا کو برداشت فرما سکتے ہیں؟ کب تک یہ حالت رہے گی ہمارے معاشرے و سماج کے اندر؟ اور پھر ایک بات اور بھی آپ سے عرض کر دوں، بھائی میری تقریر سے آپ تنگ تو نہیں ہو گئے؟ بھائی میری یہ سادی باتیں اور سیدھی باتیں، سیدھی بھی اور سادی بھی۔ ایک بات اور بتا دوں، اچھا حضرت جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، لقمے کا شکریہ، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی چمڑی بڑی پتلی ہوتی ہے،
یہ نفسیاتی بات ہے، بالکل شیشے کی طرح۔ اب جو جتنی بھی انسان کی یہ رگیں ہیں نا، ان کا رنگ تھوڑا سا نیلے رنگ کا ہوتا ہے، جتنی رگیں ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ اور بچے کے ساتھ ماں کی کتنی محبت ہوتی ہے، بتانے کی ضرورت ہے۔ اچھا جناب، وہ کیا ہوتا ہے، بسا اوقات اس کی بالکل وہ نرم نازک چمڑی ہوتی ہے، تو جیسے اس کے رہنے پیر صاحب ہے، یہ نکو مارو بہت روئے لو، پیر صاحب کیوں تو ہی پتا نہیں اس نے متھے وچ مان ہے۔ اچھا جیسے وہ پیر نے ہو کیا اور ڈر گئی بچے، یار اتنا بڑا ہو کیا، اس کا مطلب بیماری بہت بڑی ہے۔ اچھا پیر صاحب سے عورت پوچھتی ہے کہ پیر صاحب ذرا بتائیے اس کا علاج کیا ہے۔ اب پیر ہے رجسٹرڈ لٹ، نہ اسے قرآن کا پتہ، نہ اسے حدیث کا پتہ، نہ اسے فقہ کا پتہ، نہ اسے اصول فقہ کا پتہ، کیونکہ اس نے مدرسے کا منہ ہی نہیں دیکھا، ساری عمر تو اس نے غیر محرم عورتوں کا منہ دیکھا ہے، اسے کیا پتہ دین کا، اسے کیا پتہ حضور کی شریعت کا۔ اب جو اس نے وہ کیا نا، اس کے بعد عورت پوچھتی ہے پیر صاحب اللہ کا واسطہ بتاؤ تو صحیح اس کا علاج کیا ہے۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں دیکھو جی، اس کا علاج قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، بخاری میں بھی نہیں ہے، مسلم میں بھی نہیں ہے، یہ تو اسے نام بھی نہیں آتے نا بیچارے کو، ان میں نہیں ہے جناب بتاؤ تو صحیح علاج کہاں ہے جی اس کا علاج حضرت مراسی صاحب بھی کریں گے۔ الجنسو یمیلو الی جنسے ہی، ہر وہ پیر میرا جملہ سماعت کریں، اگر زندہ دلی کا زور سے گو سبحان اللہ میں جملہ دیتا ہوں آپ کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جامعہ نورالعلوم، جماعت اہل سنت۔ ہر وہ پیر جو ڈھول بجانے کا کہے اس میں اور مراسی میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں دونوں میں، دونوں برابر۔ اب پھر آپ سمجھیں کہ اس کی تعظیم کرنی چاہیے یا اس کو پھر الٹنا چاہیے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں حضرات گرامی، لوگ کہتے ہیں نہیں مولویوں کے پاس تو ظاہری علم ہے، ان پیروں کے پاس جو ہے نا اندر والا علم ہے۔ ہم نے کہا یار اندر ہمیں بھی لے چلو نا، دیکھے ہے کیا اندر۔ حضرات گرامی وقار، جو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ علماء کرام اس علماء نے قوم کو دیا کیا ہے، اور پھر ان مدارس سے قوم کو کیا دیا ہے۔ آپ لائبریری کے اندر چلے جائیں، جامعہ انوار العلوم کے اندر چلے جائیں، جامعہ انوار العلوم کی لائبریری دیکھیں، اور لائبریری کے اندر آپ کو ہزاروں کتابیں علم حدیث کی ملیں گی، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، بہقی اور نسائی، سنن الکبریٰ، یہ جتنی کتب احادیث ہیں یہ ساری کی ساری کتب احادیث پوری دنیا کے کتب خانوں کے اندر ہیں تو علماء کی محنت کی وجہ سے ہیں۔ یہ کتب تفاسیر علماء کی محنت سے ہیں، یہ کتب فقہ علماء کی محنت سے ہیں، یہ جتنا ذخیرہ علماء کی محنت کی بنیاد پہ ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ علماء کرام کی محنتیں ہیں جن محنتوں کی بنیاد پہ آج ہماری لائبریریاں قائم ہیں۔ اور پھر آئیے دیکھیے، یہی ہمارا ملک ہندوستان ہے۔ اس ملک ہندوستان میں جس وقت انگریز آئے تھے، انگریزوں کے گندے قدموں کے آنے سے پہلے یہاں کا سارا نظام علماء کے ہاتھوں میں تھا۔ ڈی ایم عالم ہوتا تھا، سی ایم عالم ہوتا تھا، تحصیلدار عالم ہوتا تھا، کریکٹر عالم ہوتا تھا، ڈائریکٹر عالم ہوتا تھا، پرنسپل عالم ہوتا تھا، سارا نظام علماء کے ہاتھوں میں تھا۔ اور پھر اس کے بعد جس وقت یہاں پہ انگریز آئے، علماء کے سارے مدرسے مسمار کیے، 80,000 مدرسے صرف بنگال کے اندر توڑے گئے، 1,000 مدرسے دہلی کے اندر توڑے گئے۔ دہلی کی تاریخی جامع مسجد کے صحن کے اندر انگریزوں نے آ کر کے گھوڑے باندھے ہیں، تم بھول چکے ہو ہم نہیں بھول سکتے ہیں۔ اور لال قلعہ سے لے کر کے جامع مسجد تک، جامع مسجد سے لے کر کے فتح پوری تک جتنے درخت تھے، ہر درخت کے اوپر ایک عالم دین کو پھانسی دی گئی تھی۔ 4,000 علماء کرام کو ایک دن پھانسی کے پھندے کے ساتھ لٹکایا گیا تھا۔ ہمیں پوچھتے ہو وفاداری، ہمیں پوچھتے ہو علماء کی قربانی، کالا پانی تم نہیں گئے تھے، کالا پانی جانے والے علامہ فضل خیر آبادی تھے۔ نعرہ تکبیر اور جائیدادیں
جائیدادیں تمہاری نہیں ضبط ہوئی تھی، مفتی صدرالدین ازردہ کی جائیداد ضبط ہوئی تھی، علامہ اوجین وحاج اور علامہ کفایت علی کافی پھانسی ان علماء کرام کو دی تھی، یعنی پھانسی کا پھندا چومنے والے علماء ہیں، کالا پانی جانے والے علماء ہیں، مالٹا جانے والے علماء ہیں، پھانسی لٹکائے جانے والے علماء ہیں، قربانی دینے والے علماء ہیں، ظلم سہنے والے علماء ہیں، یہ علماء کرام نے سب کچھ برداشت کیا ہے۔ ہماری تو وہ تاریخ ہے جس تاریخ کے اندر الحمدللہ علماء اور اسٹیج والوں خوش ہو جاؤ، یہ ہماری تاریخ ہے۔ احمد بن حنبل ہم میں ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ امام مالک ہم میں ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ علامہ فضل قادری خیرآبادی ہم میں ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ مفتی صدرالدین ازردہ ہم میں ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ شیخ احمد سرہندی حکومت وقت سے، بادشاہ وقت سے ٹکرانے والا اگر کوئی ہے تو عالم ربانی ہے، عالم دین ہے۔ حضرات اکرامی وقار، عالمی سطح پہ علماء کرام کا کام، ملکی سطح پہ علماء کرام کا کام، ریاستی سطح پہ علماء کے کرام کا کام، اور اب آئیے ذرا تھوڑا سا ضلعی سطح پہ ہمارے علماء کرام، کیا تنخواہیں ان علماء کرام کی، لیکن اس کے باوجود وارے مولا مدثر صاحب کبھی کپڑا ان کا میلا نہیں ہوتا۔ مولانا فاروق صاحب کی ٹھاٹ باٹ دیکھیے، مولانا اسلم صاحب کے چہرے کی رونق دیکھیے، حافظ اسکندر صاحب کی ذرا شاہانہ مزاج دیکھیے، یہ مفتی شبیر صاحب ہیں، ان کا شاہانہ مزاج دیکھیے، اور ان سارے حضرات کی تنخواہ، ان سب حضرات سے سب سے زیادہ تنخواہ میری ہے، لیکن میں بتاؤں گا نہیں کتنی ہے۔ یہ سارے حضرات جتنے ہیں کیا تنخواہ ان کی ہے، لیکن ان کے چہرے کی رنگت دیکھی۔ کوئی ایک عالم بتاؤ جس نے خودکشی کی ہو، کوئی ایک عالم بتاؤ جس کے چہرے کے اوپر ٹینشن ہو۔ یار یہ ٹینشن فری مخلوق آئی کہاں سے؟ اور ماشاءاللہ کوئی دن ایسا نہیں جس دن ان ائمہ کے مقتدیوں نے ان کو تنگ نہ کیا ہو، کوئی دن ایسا نہیں جس دن قوم نے اس علماء کو ٹینشن نہ دی۔ ہر دن ٹینشن ملتی ہے پھر بھی مسکراہٹ، ہر دن تانے ملتے ہیں پھر بھی مسکراہٹ۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پونچھ کے جب حالات خراب ہوتے ہیں نا حافظ صاحب، پونچھ کے جب بھی حالات خراب ہوئے، یہ حافظ عبد المجید صاحب، فاروق مصباحی اور ہم دونوں کے ساتھ ہماری ساری ٹیم، یار ہماری رات کی نیندیں غائب، ہمارے دن کا آرام غائب، ہم گلیوں کے اندر، کوچوں کے اندر، میدان کے اندر، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، آفیسروں کے ساتھ، ہر جگہ پہ ہم، اور وہ بھی للہ فی اللہ۔ اور کئی مقامات پہ میں اور حافظ عبد المجید صاحب رات کے 12 بجے وی آئی پی گاڑی ٹیمپو میں بیٹھ کر کے تشریف لے گئے۔ کیوں؟ کتنی اعلیٰ سوچ بتائیں، آخر یہ رات کو جاگتے کیوں ہیں؟ یہ جگہ جگہ پہ ہر جگہ جا کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کیوں کرتے ہیں؟ پی ایس اے کے لیے ہم ہر وقت سینہ سپر رہتے ہیں۔ مجھے بہت سے لوگ ایسی تقریر کریں گے تو جیل کے اندر چلے جائیں گے۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارے شیخ کا ایک پرانا ڈائیلاگ موجود ہے، ہمیں جیل کے اندر ایسا آرام ملتا ہے جیسا سسرال میں ملتا ہے۔ ارے یہ فضل حق خیرآبادی کے جانشینوں کو جیل کا ڈر سناتے ہو، یہ فضل حق خیرآبادی کے جانشینوں کو جیل کا ڈر سناتے ہو۔ ہمارے لیے کھیل، جیل، ریل سب برابر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، چھٹ گیتی رکھو۔ میں تقریر جاری رکھوں یا بند کر دوں؟ اچھا کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں؟ اچھا ماشاءاللہ، چلو چھٹ ٹھیک۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس وقت کوئی مسئلہ آیا ہم نے کچھ نہیں دیکھا حکومت کس کی ہے، ہم نے نہیں دیکھا سیاست کیا ہے، ہم نے نہیں دیکھا ہوا کا رخ کیا ہے۔ ہم ہوا کے رخ کے ساتھ چلنے والے نہیں، ہواؤں کا مقابلہ کرنے والے ہیں۔ وہ کوئی اور ہوں گے جنہیں خریدا جائے، وہ کوئی اور ہوں گے جو بکیں گے، یہ اعلیٰ حضرت کے وہ غلام ہیں۔ ہمارا جوتا خریدنے کے لیے دنیا کی کوئی کرنسی ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں، اس معیار کے باوجود ساری زندگی ہماری آئینے کی طرح آپ کے سامنے ہے، اس کے باوجود جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے نا تو الحمدللہ سامنے آ کر کے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے وہ شیر ہیں،
ہمیں برفیلی چٹانوں کے اندر آگ لگانی بھی آتی ہے، اور جموں کے درزیوں کی کینچی سے زیادہ تیز اللہ نے ہمیں زبان بھی عطا فرمائی ہے۔ بات کر سکتے ہیں ہم، لیکن اس کے باوجود لوگ کوئی ایک ہوٹل میں بیٹھے گا اور کوئی ایک گلی میں بیٹھے گا، جی دیکھو مولوی بک گئے۔ میں جی کب بکے؟ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں تو نے دیکھا؟ جی دیکھا نہیں، بس سنا۔ کس سے سنا؟ پتہ نہیں کس سے سنا۔ اور حضور نے فرمایا جو ہر سنی ہوئی بات کہہ دینا اس سے بڑا جھوٹا روئے زمین پہ کوئی نہیں۔ یہ سارے کے سارے تانے بھی برداشت کیے ہیں، اور اتنے تانے جتنے علماء کو ملتے ہیں نا، اتنی ٹینشنیں جتنے علماء کو دیتی ہے، اگر پتھر پہ پڑے پتھر کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اس کے باوجود یہ چہرے اتنے کھلے ہوئے کیوں ہیں؟ اتنی خوبصورتی کیوں ہے؟ اور پھر بالکل ایک دم تر و تازہ گلاب کی طرح شگفتہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، نظر اللہ عبدن، اے اللہ ان چہروں کو کھلتا رکھنا، اے اللہ ان چہروں کو، بولو ان چہروں کو، کہ اللہ ان چہروں کو ہرا بھرا رکھنا، جو میری حدیث سنتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ دین پڑھتے بھی ہیں، دین پڑھاتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دائمی اور سدا بہار اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا ہے۔ جامعہ انوار العلوم رہا کہ جامعہ انوار العلوم کے اندر وہ بیٹھے جسے ناظرہ نہ آتا ہو، جامعہ انوار العلوم کے اندر وہ بیٹھے جسے فارسی نہ آتی ہو، جامعہ انوار العلوم کے اندر وہ بیٹھے جسے عربی نہ آتی ہو۔ اب جامعہ انوار العلوم کے مسند صدارت کے اوپر جو مجاہد آپ نے بٹھا رکھا ہے، اس کا نام حافظ سکندر حیات خان ہے۔ اچھا خان جلدی پڑھتے نہیں، اچھا خان اگر بگڑ جائے تب بھی کوئی جواب نہیں، اور خان اگر بن جائے تب بھی کوئی جواب نہیں۔ جب بگڑے تو چنگیز خان، اور جب بنے تو احمد رضا خان۔ اچھا ایک آپ کو ایک سید کا جملہ سنا دیتا ہوں۔ سادات جتنے سادات ہیں صحیح العقیدہ، بس ان میں ہم صرف ایک کوالٹی دیکھتے ہیں، ان کا عقیدہ صحیح۔ سادات کے اندر بس ایک ہی بات دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہی ہم کچھ نہیں، صرف ایک بات دیکھتے ہیں، ان کا عقیدہ صحیح ہو۔ جس سید کا عقیدہ صحیح ہے وہ ہماری آنکھ کا نور ہے، ہمارے دل کا سرور ہے، ہماری سر کا تاج۔ بس بات ختم۔ اور دوسری بات، حضور سید العلماء فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، 14ویں صدی میں کسی سید کو مجدد بنا دیتا، قادر مطلق ہے نا، وہ کسی سید کو مجدد بنا دیتا، لیکن کیا وجہ کہ اس نے خان کو مجدد بنایا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ سید بنیادی طور پہ نرم دل ہوتا ہے، اور 14ویں صدی میں فتنے زیادہ تھے، کوئی قادیان سے، کوئی دلی سے، کوئی گنگور سے، کوئی امبیٹھا سے، کوئی نانوتا سے، کوئی ہند سے، کوئی سندھ سے، کوئی عرب سے، کوئی عجم سے، کوئی یورپ سے، بہت فتنے تھے۔ کہہ رہے ہیں سید ہو سکتا ہے نا کسی کو چھوڑ دیتا، لیکن پٹھان نے جب ڈنڈا پکڑا ہے نا، ہر فتنے کا ایسا پیچھا کیا کہ جہنم میں چھوڑ کے دم لے گا۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا یار ہے، یہ وار آر سے پار ہے۔ اب ہم اگر اعلیٰ حضرت کے جوتے سیدھے کر دینا، ہماری یہی معراج، ہم اس لائق بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ خنجر اعلیٰ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ الفاظ کا بھی خنجر الفاظ پہ بھی نہیں چلانی چاہیے، میں اس کا قائل بالکل نہیں ہوں۔ میں اسی میں خوش ہوں کہ کوئی مجھے خادم اعلیٰ حضرت کہہ دے، نوکر اعلیٰ حضرت کہہ دے، بس یہی ہمارے لیے ڈگری کافی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں جو مسند صدارت ہے جامعہ انوار العلوم کی، الحمدللہ اس کا فاضل وہ ہے کہ جس نے جامعہ اشرفیہ ٹاپ کیا ہے، اور خطہ پیر پنجال کا پہلا عالم دین ہے جو جامعہ ازہر مصر سے فارغ ہو کے آیا۔ یہ تو علمی وجاہت ہے، اور خاندانی یہ کہ حسبی نسبی خان بھی، لہذا تعلیمی معاملات کے اندر کسی طرح کی کجی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ وہ معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انوار العلوم کو عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد حافظ صاحب نے بہت کچھ بتایا، جامعہ انوار العلوم کا فیض گھر گھر میں ہے، اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اور پھر
کچھ تنظیمیں ہوتی ہیں کسی فرد کو چمکانے کے لیے، اور کچھ تنظیمیں ہوتی ہیں لوگ بنا لیتے ہیں، ایک بورڈ لگا دیتے ہیں، آل انڈیا، آل جموں کشمیر، آل پونچھ اور آل امریکہ اور آل دنیا تنظیم۔ اب کچھ عرصے بعد تنظیمیں نکلیں گی آل کائنات تنظیم۔ تو یہ آل وہ تنظیمیں بنتی ہیں، اور ان آل کا فعال بالکل صحیح نہیں ہوتا، ان کا ایک ہی ٹارگیٹ ہوتا ہے میری شخصیت سنور جائے۔ الحمدللہ یہ جماعت اہل سنت، یہ تنظیم وہ ہے کہ ہمارے سربراہ وہ ہیں جو حقیقی معنوں میں شمشیر اعلی حضرت ہیں۔ ہمارے سربراہ وہ ہیں جو ہمارے اوپر ناراض ہوتے ہیں، ہمیں دکھ نہیں ہوتا۔ ہمارے سربراہ وہ ہیں جو ہمیں ڈانٹتے ہیں، ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہوتا۔ وہ ڈانٹیں ہمارے سربراہ، وہ ہمیں ماریں وہ ہمارے سربراہ، ہم نے انہیں سربراہ مانا ہے، اور ہمارے سربراہ کا نام مفتی سید بشارت حسین رضوی ہے۔ وہ ہمارے قائد ہیں، اور ہم سارے کے سارے ان کے دست و بازو ہیں، ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اور یہ واحد تنظیم ایسی ہے جو فرد واحد کی نہیں، جو سید بشارت کی نہیں، جو فاروق مصباحی کے نہیں، جو حافظ عبد المجید کے نہیں، جو مولا مدثر کے نہیں، ایک فرد کی نہیں، بلکہ جتنے اہل سنت و جماعت ہیں سارے سنیوں کی ترجمان اور نمائندہ تنظیم کا نام جماعت اہل سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جماعت اہل سنت۔ اور آگے انشاءاللہ اس کا کام جاری ہے، ہم اس میں طلبہ بھی لائیں گے، وکلا کو لائیں گے، پروفیسر ڈاکٹر کو لائیں گے، سارے لوگ اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جڑیں گے، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ آگے چلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ اور جب جماعت ملت کو ضرورت پڑے گی، وہ ملت کا کوئی بھی کام ہو، ایک بات سب کان کھول کے سن لیں، ملت کے ساتھ کسی نے بھی کھلواڑ کیا، چاہے وہ حکومت وقت ہو یا کوئی اور ہو، ہر ایک کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے جماعت اہل سنت کے سپاہی ہر وقت کھڑے ہیں، ہر وقت سینہ سپر ہیں۔ حضرات گرامی، اس جماعت کے ساتھ بھی آپ کو منسلک رہنا ہے، انوار لوم کے ساتھ بھی منسلک رہنا ہے۔ اور اب یہ جو مفتی شبیر صاحب نے الحمدللہ یہ عظیم الشان کارنامہ ان کا ہے، اور یہ جو ہے مفتی شبیر صاحب کی یہ پہلی کاوش ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کو اور زیادہ ترقیاں عطا فرمائے۔ اس کتاب کا نام ہے مصباح الحدیث، اور اس کی نسبت کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مصباح العلوم سے فارغ ہیں، اور ہم بھی مصباحی اور یہ بھی مصباحی، تو بہرحال یہ کافی ساری نسبتیں بھی ہیں۔ اور یہ مصباح الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کا یہ چراغ آپ کے پاس موجود ہے، یہ لائٹ حدیث کی آپ کے پاس موجود ہے۔ اور جتنی حدیثیں حوالے کے ساتھ میں نے اس کتاب کو پورا مکمل طور پہ پڑھا ہے، مفتی اسلم اور باقی ہمارے جو اکابر ہیں انہوں نے بھی، اور بڑے سینئر لوگوں نے بھی، مفتی سکندر صاحب نے بڑی باریکی کے ساتھ اس کا ہر پہلو کے اوپر غور و فکر کیا ہے، اور بہت جامع کتاب ہے جس کے اندر حشف و زوائد نہیں ہے۔ اب یہ حشف و زوائد کس چیز کا نام ہے؟ تو وہ جس طریقے سے شٹل کے اندر کاچھو ملا دیتے ہیں نا، کاچھو کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، اسی کو حشف و زوائد کہتے ہیں، تو وہ اس میں نہیں ہے، یعنی اس کے اندر بالکل کام کی چیزیں ہیں وہ ساری، بہت یہ ایک عظیم ترین کام ہے۔ میں اس پہ اپنے عزیز مفتی شبیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ جو کتاب ہے یہ جو ہمارے مکاتب کے بچے ہیں ان کو زبانی کروانی ہے انشاءاللہ تعالی، یہ نصاب کی کتاب انہوں نے لکھی گئی ہے۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور جامعہ انوار علوم کے سربراہ جو ناظم اعلیٰ ہیں سائیں بابا میران بخش ٹرسٹ کے ارکان ہیں، اور اس کے سارے ارکان سب کو میں یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ اس ادارے کی وجہ سے یہ کتاب مارز وجود میں ہے، اور ادارہ نہ ہوتا تو ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ بہرحال آگے بھی بہت کام کرنا ہے، اس قوم نے ہمارا ساتھ دیا۔ بس آخر میں ایک بات کہہ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں، صرف آپ ایک بل پاس کریں، اور جلدی مجھے آپ بتائیے کہ جو ہمارے یہاں کے غریب لوگ ہیں ان کے مکان ٹوٹنے چاہیے یا بچنے چاہیے؟ ہاتھ کھڑے کرو نا یار۔ یعنی وہ لوگ جو بیچارے غریب ہیں، اگرچہ غریب لوگ مسکین ہیں، ان کے مکانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، چھوٹی موٹی ان کے پاس پراپرٹی ہے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، ہم یہ بات اوپر تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور مالک لم یزل کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت بہتر سے بہتر فرمائے۔ باقی اس کے علاوہ سیاسی معاملات بھی کافی ہیں، یہ ٹیکس، یہ جموں کشمیر والے لوگ ٹیکس ہی کیا ادا کریں گے، کئی لوگ ایسے ان کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ کوئی اجازت ہے آج کے پروگرام کے لیے خواجہ بشارت صاحب AEE
انہوں نے 5000 روپے پیش کیے ہیں. مستری عبدالقیوم صاحب نے 2800 روپے اور عبدالمجید میر صاحب نے اشفاق میر کے سال اسباب کے سب کو قرآن پاک دیے ہیں. باقی بہت سارے حضرات نے لنگر میں حصہ لیا. سب کے